अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इख्तिलाफी नोट में महरीम सब्तैन और डॉक्टर बाबर अवान आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले आज करेंगे बात कराची की। लीडर्स कहाँ गए जनाब? सियासी नाकामी और इंतजामी नाकामी के बाद मुराल बुलंद करने के लिए भी अब सिर्फ फौज ही रह गई है क्या? शहर पाकिस्तान में सियासत के फर्राटे, रियासत के धक्के, साथ ही साथ हमने कल कहा था कि धांधली के हवाले से आज एक बॉम्बशेल होगा और चेयरमैन नादरा ने हमारी तस्दीक भी कर दी। बलूचिस्तान मसाइल का मुतालबा, क्या मुतालबात हैं? अवाम क्यों नजरअंदाज की जाती है, सिर्फ सियासत की जाती है, ये सब क्या है, ये आज जानिएगा। पाकिस्तान में शरह खानगी को रिवर्स गियर लग गया, $18 अरब की फक्की, इस बारे में भी आज जानिएगा। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। बाबर साहब, सबसे पहले कराची से आगाज करते हैं और बात कर लेते हैं जरा जो कोर कमांडर कराची ने खिताब किया, इसे बहुत अहम कहा जा रहा है। कितना अहम है ये? बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि दुनिया में जहां भी जंग स्टेट डिक्लेयर करती है, कहती है कि वॉर है, एक वॉर होती है वो जिसको कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, कि कोई बाहर से हमला आवर होता है बाकायदा मुल्क डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के जरिए से। दूसरा जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं उनको भी आपके आइन में भी और सारी दुनिया के आइन और निज़ामों में उसको भी एक तरह से एरिया स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक वॉर कहा जाता है। 1975 के अंदर एक बाकायदा कानून बनाया गया था शहीद कायदे अवाम के दौर में, टेररिस्ट इफेक्टेड एरियाज एक्ट 1975। उस वक्त से पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। जब ऐसे हालात पैदा हों तो जो रियासतें हैं वो दो काम सबसे पहले करती हैं। एक तो ये है कि एक वॉर कैबिनेट बनाई जाती है, जंगी काबीना बनाई जाती है और टीम बनाई जाती है जो उसको वॉर को एक ओनरशिप देती है सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा ये है कि जो मोरल बूस्टिंग है, खा वो मुसल्लह इदारों की हो, खा वो जवानों की हो, वो सिर्फ उनके कमांड के ऊपर और सिर्फ उनकी लीडरशिप के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। कौम की तरफ से लीडर्स उसको ओनरशिप देके फिर उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, जो मोरल बूस्टिंग है। अब ये जो आज का आपने कहा ना कि इसकी क्या अहमियत है, सबसे पहली अहमियत यही है कि अगर हम जंग के दरमियान हैं और कराची में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, उसके बाद पहला सवाल ये उठता है कि सूबे का आईनी सरबराह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गवर्नर है, वो कहां है? क्यों नहीं बोला? सही। दूसरा, सूबे का आईनी चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोला? मोरल बूस्टिंग के लिए ये कहना मैं गया था, मैं आया था, मैंने ये देखा और आइंदा किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। हर जुर्म के बाद कहते हैं आइंदा किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। जिस तरह पहले वो आए थे, जो आते हैं जितने भी जुल्म करने वाले हों या जुर्म करने वाले हों या बता करने वाले हों या कुछ, अब तो कंट्रोल हो गया बता कराची में टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन वो इजाजत लेके जिस तरह काम करते हैं। अब ये इन्होंने कहा कोई बाहर नहीं निकला चीफ मिनिस्टर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वहां गए तो इट वॉज अ वेरी पुअर शो एंड इट वॉज फेल्योर ऑफ द स्टेट टेलीविजन। जो कुछ दिखाया गया उसने बर्बाद करके रख दिया वो इंप्रेशन ही जो पाकिस्तान की लीडरशिप का होना चाहिए था ऐसे मौके के ऊपर, मोरल बूस्टिंग वाला। यानी अल्लामा साहब ने इसीलिए कहा था ना, इसीलिए कहा था उन्होंने, अल्लामा साहब ने कहा था कि दिल की दुनिया बादशाही और शिकम सामाने मौत, फैसला तेरे हाथों में है दिल या शिकम। अगर आप शिकम परवरी नहीं छोड़ सकते तो लोगों का दिल, लोगों की ढारस, लोगों का मोराल फिर किधर जाएगा और आप क्या बनाएंगे वो? बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो एक और पहलू है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि ये जो वहां पे 1975 में ये कोर बनी थी सिंध के अंदर, जो इस तरह की इंसर्जेंसीज थी उनको और बाकी हालात को देखने के लिए, इसका नाम वी कोर है, फौज की जुबान में इसको कहते हैं विक्ट्री कोर, वी फॉर विक्ट्री। अच्छा, अब दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि इसके जो कोर कमांडर्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि सेमिनार में जाके नवीद मुख्तार साहब ने बात की, जो बातें की। वो ये खिताब था, ये ऐलान था या पैगाम था? ऐलान था, पैगाम था, खिताब था, क्या था ये? जवाब था। अहमियत को जरा उजागर करें ना। ये सारा था। अब इसकी अहमियत उसके अपने कंटेंट्स उजागर करेंगे। मैं उनके कुछ इशारे कौम के सामने खोल के बयान कर देता हूं। सबसे पहला ये, उन्होंने कहा है कि हमारे पास नाकामी का सिरे से ऑप्शन ही नहीं है। पहली बात इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन किसी सियासत से मुतासर होकर
کسی قیمت کے اوپر بھی، کسی مفاہمت سے متاثر ہو کر کسی قیمت کے اوپر اس کو وائنڈ اپ نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنے منطقی انجام تک ان کا کہنا تھا کہ جائے گا. کلیئر آپریشن 1. نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ کراچی میں جو ناکامیاں ہوئی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں اور انتظامی بھی. یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ پیغام جو آپ نے کہا نا، اس میں پیغام سیاسی اور انتظامی. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیلنگ دا گورنمنٹ یس نو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے، اور آپ صرف اسی لیے وہاں پہ جاتے ہیں کہ موقع ہو گیا جی، ایک فوٹو آپ آ گئی، ہم جاتے ہیں یا کسی کو بھیج دیتے ہیں اور جا کے آپ وہاں پہ ایک گفتگو کریں اور اس کے بعد اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے یہ خونے خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا. اب دوسرا، انتظامی ناکامی کی انہوں نے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی ہو گئی ہے ان کی جو گفتگو ہے اس میں سے، اور وہ تشریح یہ ہے کہ جو کراچی کی پولیس ہے اور کراچی کی انتظامیہ ہے، اگر آپ اپنے اختلافی نوٹ دیکھیں پیچھے، ہم یہ بات تسلسل کے ساتھ کہتے رہے کہ کراچی میں ریاست کی نہیں سیاست کی حکمرانی ہے، کراچی میں مفاہمت کے نام کے اوپر جو بھرتیاں ہوئیں ان کے نام کے اوپر پولیٹیسائز ہو گئی پولیس. ہم یہ بات کہتے رہے. آج انہوں نے انگریزی میں کہتے ہیں ان ایکیووکل الفاظ، یعنی بلا خوف تردید، کھلے ازروں میں نہ شمس، جو مرضی نام دے دیجیے، اس سے زیادہ کھل کے میسج نہیں دیا جا سکتا کہ کراچی کی پولیس اور انتظامیہ کنٹرول میں ہے. کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ تو سیاسی ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے انتظامی، کچھ کنٹرول ہوتا ہے ان مافیاز کا جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوتی ہیں. کسی حد تک یہ بھی ہے، اور یہ رہا ہے، بڑا کھل کے آتا رہا ہے سامنے. مثلا اسلام آباد چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں کے ہر بڑے جرم کے 5ویں 6ٹے جو بڑا جرم جو سیریل کرائمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، مثلا ایئرپورٹ پہ لوٹنا شروع ہو گئے، مثلا اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شروع ہو گئی، بڑی ڈکیتیاں شروع ہو گئی، راستہ روکنا ویلے کرنا شروع ہو گیا، تو پتہ لگے گا کہ اس میں پولیس شریک تھی. پھر پولیس والے پکڑے جاتے ہیں باقاعدہ. سزا ان کو نہیں ہوتی، یہ دوسری بات ہے، اس لیے کہ تفتیش کون کرتا ہے؟ وہ خود ہی تو تفتیش کرتے ہیں. پیا کوتوال ہے، اس لیے ان کو سزا نہیں ہوتی. اب یہ بہت کھلا پیغام تھا. ایک اور جو کھلا پیغام ہے اس کی میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اگر فوٹیجز ہوں تو ہم دکھائیں کہ کس طریقے سے ابھی آپ نے ایک ٹوں ٹاں شوں شاں، اور پنجابی میں کہتے ہیں شب شبا، اور اردو میں کہتے ہیں شان و شوکت اور بادشاہی قافلے آپ نے دیکھے. یہ سیاستدانوں کے قافلے تھے جو ابھی ہم نے آغاز میں دکھائے. ایک قافلہ اور بھی ہے جس کے ذمہ سارا کام کر کے سیاستدان اپنے گھروں میں سوتے ہیں، وہ پولیس کا قافلہ ہے. اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم کیوں نہ تنقید کریں. اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن جو آج کل پولیس کو کامبیٹ کرنے والی پولیس کو، جو ایکشن کرتی ہے اس پولیس کو، جو آپریشنز کے اندر انوالوڈ ہے، اس پولیس کو کس قسم کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، وہ گاڑیاں ایک اس صدی کا سب سے بڑا مذاق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹمبکٹو کے اندر بھی، برونڈی میں ابھی ایک ناکام کو کی کوشش ہوئی ہے، وہاں بھی اس قسم کی گاڑیاں پولیس کے پاس ہوں جو کراچی میں تھانوں کو گاڑیاں دی گئی ہیں. جتنی نئی گاڑیاں ہیں وہ سب، یہ تصویریں بھی اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آنر، یہ دکھا دیں گاڑیاں جس طرح کی تصویریں ناظرین دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں بابر صاحب. اچھا جی، جو اب ایک اور پہلو ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب میرے اوپر سینسر ہے. بڑی کوششیں ہوتی ہیں، اب کیا کیا جائے، کوئی ایک آدھ کوشش کامیاب بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک، جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کراچی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو پولیسنگ ہے، پولیسنگ میں سے پالیٹکنگ آپ کو نکالنی پڑے گی. یعنی جو وہاں کی جو پولیس ہے اس کو سیاست سے علیحدہ کرنا پڑے گا. یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. بھرتیاں سیاسی ہیں، سیاسی طور پہ اوبلائزڈ لوگ بھی ہیں. اچھا، پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بھی مجھے کہنا پڑ گیا. کل ایک آئی جی صاحب ایک صوبے کے مجھے رات گئے کسی شادی میں وہ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کس کس صوبے میں کس کس گریڈ کے آفیسرز ہیں جن کے پاس آئی جی کا چارج ہے. اب وہ جو سندھ کے اندر جو آئی جی ہیں وہ اس گریڈ کے نہیں ہیں جس کے اوپر آئی جی لگنا چاہیے. یس، اگر آپ ایڈیشنل چارجز، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی اہلیت کم ہو جاتی ہے گریڈ سے، لیکن ایک طریقہ، تجربہ بھی ہے اور ایک طریقہ ہے، مورال ہے، پوری فورس آپ کی مورال کتنا نیچے آتا ہے. اچھا، دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دو خوف ہیں. ایک تو مافیاز کا خوف ہے، پھر ان کو پتا ہے کہ ہم نے رہنا کراچی میں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو باقی آپریشن والے ہیں یہ تو ادھر ادھر چلے جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، ہمارے بچے کدھر جائیں گے، ہمارے گھر کدھر جائیں گے. ان کو ایک احساس تحفظ آج ملا ہے
جب دو باتیں اور جو میں آپ کے سامنے قوم کو بتانا چاہتا ہوں جو کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشن ہے وہ نان پولیٹیکل ہے, ٹھیک ہے, اس میں پالیٹکس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب اگر آپریشن کسی جگہ پولیٹیسائز ہوتا ہے تو پھر اس میں پالیٹکس نکالنے کے راستے ہمارے دوست جو ہیں سیاستدان وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, اور بے شمار پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ را کی کل ہم نے بات کی تھی, را اور اس طرح کے اور را مٹیریل بڑے دوستوں کے نام بھی آ جاتے ہیں, بڑے پردہ نشینوں کے نام بھی آ جاتے ہیں, بڑے ہمارے حمایتیوں کے نام بھی آ جاتے ہیں, برادران کے نام بھی آ جاتے ہیں, بہت سارے انٹرسٹ ہیں اور بہت سارے حوالوں سے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ یہ جو نان پولیٹیکل آج ہو رہا ہے آپریشن, سیاست جس میں بالکل بھی نہیں ہو رہی, اس آپریشن کو ہم وداؤٹ ڈسکریمنیشن جاری رکھیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک پکڑا جائے گا, جو جرم کرے گا وہ پکڑا جائے گا. جس دن لوگوں کو ایک کام اور کرنے والا ہے, میں یہ اس کے ذمہ دار اپیکس کمیٹی ہے تو وہ سن لے, اس کے ذمہ دار کوئی حکومت ہے تو وہ سن لے, اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے تو وہ سن لے. کراچی کے اندر میرٹ کے اوپر بر وقت, دوبارہ دہراتا ہوں, میرٹ کے اوپر بر وقت ٹرائلز مکمل کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے. اور اگر کراچی میں ایسا کرنا وٹنس پروٹیکشن کے اعتبار سے, گواہوں کے تحفظ کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے, یا جو لوور جوڈیشری ہے اس کے تحفظ کے اعتبار سے اگر یہ ممکن نہیں ہے, تو پھر آپ کو یاد ہے کہ ایک پروویژن تھی پہلے, اب بھی پروویژن موجود ہے. یہ جو ٹرائلز ہیں ان کو فوری طور پہ مکمل کرنے کے لیے ان کو کراچی سے باہر بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایک صوبے سے باہر بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. موسٹلی جو کیسز ہیں ان میں دفعات ایسی لگی ہوئی ہیں جن میں گنجائش ہے کہ ان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے دوسرے صوبے میں. صحیح بابر صاحب, مختصراً کیونکہ وقت کم ہے, یعنی کہ ریاست کو اس وقت دھکے لگ رہے ہیں, سیاست اس وقت جو ہے فراٹے لے رہی ہے. ریاست کے دھکے ہی ہے نا, دیکھیں نا, اگر آپ سارے کا سارا جتنا پاکستان کا سرمایہ ہے اس کو تین طرف آپ جانے سے روکتے ہوں. ایک تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر پہ ہم نے سرمایہ بالکل بھی نہیں لگانا. نیکٹا کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا, آپ نے پیسے ہی نہیں دیے, نیکٹا بس کر گیا. آپ نے انٹرنل نیشنل سیکورٹی پلان بنا کے, اتنی بڑی کتاب تھی جو 6 مہینے لڑ کے پارلیمنٹ نے کہا ہمیں بھی دکھا دو, آپ نے دکھائی, اس کے بعد وہ کتاب آپ پارا میں پکوڑے اس میں بھی بکتے ہیں بیچاری میں. اچھا, جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرائرٹائز کریں, مستقل ہمارے پاس ترجیحات ہونی چاہیے, ان ترجیحات کے مطابق ریاست کو ہمیں چلانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری ہے. اور ایک طے شدہ ہو سارا, ادارے طاقتور ہونے دیں, اشخاص آتے جاتے طاقتور ہونے دیں. بابر صاحب, کل ہم نے ایک ذکر کیا تھا N122 کا, جی, اور آپ نے کہا تھا ایک بم چلائے گا, آ گیا. نادرا کی بات کریں. جی ہاں, جی ہاں, کل جو مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا, جہاں سے مجھے پتا لگا تھا کہ بتائیں گے نہیں, پھر ذرا دکھا بھی دیں. جی دکھا دیں, پہلے یہ دیکھ لیجیے گا کل کیا ہونے جا رہا ہے. میرے پاس خبر تو ہے جی کل کی, لیکن میں اشارہ ڈراپ کر سکتا ہوں. جتنے بھی ابھی تک جو پروسیڈنگز کے اندر جس کو کہا جا رہا ہے نا کہ بریکنگ نیوز آئی ہے, اور جن کو کہا جا رہا ہے نا سرپرائز آئے ہیں, جتنے بھی آئے ہیں, جو سرکاری ملازم آئے تھے ان کے اوپر جو جرا ہوئی, ان کے جو بیان آئے, دوسری جو ایویڈنسز آئی ہیں, کل ان سب سے بڑی کل سرپرائز ہوگی. اس کو جس طرح وہ لفظ ذرا غلط سا ہو جاتا ہے موجودہ تناظر میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے بام شل. جی, بام شل. بابر صاحب, نادر نے کمال کر دیا. اس لیے پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین نادرا ہے عثمان مبین, اس کو شاباش, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا. شہادت دینے کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہوا ہے, اور جب بھی شہادت دینی ہو تو سچی شہادت دینی چاہیے. اور اس میں کانٹروورسی بہت بڑی بن گئی تھی. آپ کو پتا ہے جو وزیر غلط اطلاعات اور سرکاری نشریات ہیں انہوں نے یہ کہا, اور پھر 3-4 وزیروں کی لائن لگ گئی, اور پھر جن کو چودھری نثار صاحب نے کہا نا کہ کوئی شٹ اپ کال, تو شٹ اپ کال تو اس کو زیادہ ملنی چاہیے جو سب سے زیادہ بولتا ہو. یہ کہا جا رہا تھا پہلے کہ نادرا کی رپورٹ مصدقہ نہیں ہے, پھر یہ کہا جا رہا تھا جب رپورٹ نکلے گی تو عمران خان پھر روئیں گے, پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رپورٹ کسی طریقے سے بھی عدالت میں اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. آج جو سٹیٹمنٹ ہوئی ہے ڈی جی نادرا کی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو انگوٹھوں کے نشانات سے متعلق
اس نے بیان جو اس کا ریکارڈ ہوا کورٹ کے اندر، جو لاہور میں ٹریبونل NA 122 ایاز صادق والے حلقے کی جو سماعت کر رہا ہے اس الیکشن ڈسپیوٹ کی، کہا کہ وہ اعداد و شمار ٹوٹلی درست ہے. اس نے ویریفائی کر دی تھی پوری کی پوری رپورٹ. یس. ایک بات اب اگر ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا ایٹ دی کاسٹ آف دی ٹائم آف دی پیپل، کہ جناب اب اگر یہ طے ہو گیا کہ وہ 1,80,000 ووٹوں میں سے 163 وہ نکل گئے، 6,000 ایک اور نکل گئے، 5,000 ایک اور نکل گئے، 500 ایک اور نکل گئے، تو پھر یہ تو فرق ہی بڑا تھوڑا سا تھا نا. اس لیے اب یہ اس کے اوپر جب جرا ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریبونل ہے وہ وٹنس پروٹیکشن کا تصور سامنے رکھتے ہوئے آرڈر جاری کرے کہ عثمان مبین صاحب کو حفاظت سے اگلی دفعہ لایا جائے، اس لیے کہ گلو بٹوں کی کمی نہیں ہے اس ملک کے سیاست میں. باور صاحب بریک آ رہی ہے، لیکن ذرا جاتے جاتے یہ بتا دیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ اسپیکر صاحب جا رہے ہیں، لگ رہا ہے اب واقعی جا رہے ہیں، ایسا ہے؟ وکٹیں اب باری باری گر رہی ہیں، ایک گری دوسری آ رہی ہے، ایک اور بھی آئے گی 110 سے، اس پہ بھی بات کریں گے ہم. چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے وزیر پیٹرولیم کا قومی خزانے کو ایک اور جھٹکا. یہ جھٹکا کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کا نیا ریکارڈ، شرح خواندگی کو بھی ریورس، 18 ارب ڈالر کی پھکی اور بہت سی اہم باتیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں ذرا بلوچستان کی. بلوچستان کے مسائل کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ آج بلوچستان میں کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ انجمنیں مل بیٹھی، مل کر انہوں نے کیا باتیں کی. خبروں کے مطابق تو کچھ تحفظات تھے غالباً اقتصادی روٹ پر، لیکن اندر کی کہانی کیا تھی یہ ذرا بابر صاحب سے جانتے ہیں. جی بابر صاحب، اندر کی کہانی کیا ہے؟ اندر کی کہانی سے پہلے میں ذرا ایک باہر کی کہانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی یہ ہے کہ جو لیبر پارٹی کے لیڈر جن کو شکست ہوئی ابھی کنزرویٹوز کے ہاتھوں، قدامت پرستوں کے ہاتھوں انگلستان میں ابھی جو الیکشن ہوا بالکل برطانیہ کے الیکشنز میں، ان کا ایک انٹرویو ٹیلی ویژن نے کیا. اچھا. اس انٹرویو میں کہا کہ آپ کے نزدیک آپ کے ہارنے کی وجہ جو ہے وہ بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شکست کی وجہ یہ ہے کہ میں سارا وقت سیاستدانوں سے خطاب کرتا رہا، اس کو جواب دینا، اس سے سوال کرنا، اس پہ تنقید کرنا، اس سے بچنا، اس پہ وار کرنا. میں سارا ٹائم یہ کام کرتا رہا، میں اپنے لوگوں سے بات کر ہی نہیں سکا. تو یہی سب تو یہاں ہو رہا ہے بابر صاحب، عوام کی بات کہاں ہوتی ہے؟ اور تازہ ترین آج ہوا ہے، تازہ ترین کیا؟ اچھا، اب اس میں 3 اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو وفاق کی حکمران جماعت ہے اس کی نمائندگی آج کی جو بلوچستان میں ANP کی کانفرنس ہے اس میں نہیں تھی، اور حیرت کی بات ہے وزیر اعلیٰ بھی مجھے نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی گورنمنٹ بھی جب وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. وہاں جو گفتگو ہوتی ہے نا جی، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں، کو آج کی تو تازہ مثال ہے اس لیے اس کو کہنا پڑے گا، تو جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سب وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے کوئی ایجنڈا یا پالیٹکس، اس کا رخ اپنا، اس کا مطلب اپنا، اس کا مفاد اپنا، لیکن اس میں لوگ نہیں ہوتے، اس میں عوام نہیں ہوتے. ابھی جو فوٹیجز دکھائی گئی ہیں ان فوٹیجز، یہ بھی تازہ ترین فوٹیجز ہیں، اور یہ فوٹیج کہاں کی ہے؟ یہ ڈیرا جو اکبر بگٹی صاحب کا علاقہ ہے اور دوسرے بھی بہت سارے بگٹیوں کا علاقہ ہے اور عوام وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں ایک سکول 2 سال اس جمہوریت کو آئے ہوئے ہو گئے. یہ وہ جمہوریت ہے جس کو بلوچستان کی حد تک ایک ڈاکٹر صاحب میرے کلیگ رہے ہیں بہت لمبا عرصہ، اپوزیشن میں ہم سینیٹر تھے اکٹھے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. بہت بڑی وہاں پہ کابینہ، بڑی وائبرنٹ وہاں پہ اسمبلی ہے. اب وہ جو اپنے کرنے والے کام کس طرح سے ہوتے ہیں، جو بیان
کراچی میں دیا تھا جہالت کی یونیورسٹیوں والا وزیر اطلاعات نے، اس بیان کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی نے فوراً نوٹس لیا، وہاں پہ ایک قرارداد گئی اور وہ قرارداد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. لیکن جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ملک جہاں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرائمری تک تعلیم لازمی بھی ہے اور مفت بھی ہے، یہ وہ ملک ہے. دوسرا یہ وہ ملک جس کے بارے میں جب آپ تقریر کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی مسائل میں گرا ہوا میرا علاقہ، مسائل میں گری ہوئی میری قوم، مسائل میں گرا ہوا میرا کانسٹیٹوئنسی، مسائل میں گرے ہوئے میرے شہر، مسائل میں گرے ہوئے میرے دیہات. ان کی آپ بات وہاں پہ کوئی نہیں کرتے. اپنی پالیٹکس، اب کیپیسٹی کا یہ عالم ہے کہ اس گورنمنٹ کو بھی ہمت نہیں ہو سکی. بچہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہ ابن آدم ہے، کس طریقے سے وہ اسکول میں داخل ہو رہا تھا، کھڑکی کی کٹی ہوئی سوراخ میں سے وہ اندر جا رہے ہیں بچے. اتنی معصوم بچیاں جن کو علم کا شوق ہے، وہ علاقے جہاں پہ بندوق، جہاں پہ لڑائیاں، جہاں پہ قبائلی فیوڈز چلتے ہیں صدیوں تک، ان علاقوں کی بچیوں کا آپ نے شوق دیکھا کہ کس طرح سے وہ بند اسکول کے دروازے کے باہر، کسی کا کلیجہ نہیں پھٹتا، کسی کا دل نہیں پسیجتا. اور چراغ تلے اندھیرا کہانی بھی ابھی ناظرین کو سنائیں گے. ضلع خیرپور کی خوف خدا نہیں آتا کہ ہم ادھر دہانی کر لیں. اچھا، ایک اور بھی جو اس کے ساتھ ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ پاکستان میں اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری، اب تو پی ٹی آئی بھی اسی زمرے میں آگے، اس کو بھی اقتدار مل گیا، وہ ساری کی ساری اقتدار میں رہی ہیں. کوئی ایک دفعہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، باقی تو اقتدار میں ہی رہے ہیں تقریباً اور اپوزیشن میں ہی رہے. تو سم ہاؤ دے ور ان دی پاور کوریڈورز. فلی اور پارشلی کیا کیا پھر آپ جواب دیجئے نا قوم کو. اور یہ جو اس وقت جو صورتحال اس کی وجہ سے خرابی جو ہوئی ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان میں جو 2013 سے جون 2014 تک کا سروے ہے، اور یہ سروے کیا ہے ایک ادارے نے جو سرکاری ادارہ ہے، یہ ہے جی پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا. اس سروے میں انہوں نے کہا ہے کہ 2012-2013 میں شرح خواندگی کا دعویٰ اسی جمہوریت نے کیا تھا کہ 60% ہو گئی شرح خواندگی، اور اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا کہ 2013-2014 میں وہ 58% پہ ریورس لگا کے نیچے چلی گئی ہے. اچھا، یہ وہ ملک ہے، میرے خیال میں یہ دنیا کا کوئی آخری ملک ہوگا پاکستان، جہاں پہ اس سال جو تعلیم پہ خرچ کیا گیا جی ڈی پی کا 2.1%. افسوسناک. کس کی ذمہ داری ہے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا، جن کی تجوریاں ہی نہیں بھر رہی ان کی ذمہ داری ہے، جن کے کنٹینر پکڑے نہیں جاتے ان کی ذمہ داری ہے، جن کی ماڈلیں لے کے گھومتی ہیں ڈالروں کے بیگ ان کی ذمہ داری ہے، جن کو اپنے اثاثوں سے ہی فرصت نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے. نہیں جی، کس کی ذمہ داری ہے؟ صحیح. جو پاکستان کو چراگاہ سمجھتے ہیں، یہاں پہ چرتے ہیں اور ہضم باہر جا کے کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اور کس کی ذمہ داری ہے؟ سیدھی ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر ایک اور میں جو افسوسناک بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیجئے جناب کہ اس وقت جو پاکستان میں ٹوٹل خرچ پورے پاکستان میں خواندگی کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ 537.6 بلین ہے. ایک سڑک کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو پیسے لگائے جا رہے ہیں نا جی، اور جو اونچی سڑکیں جنگلہ بس جس کو کہا جا رہا ہے ان پہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ ہم کب تعلیم پہ توجہ دیں گے. اچھا، جو سرکاری سکول ہیں ان کا ہم دکھاتے رہتے ہیں، جو نجی سکول ہیں اور تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں ہیں، پہلی دفعہ یہ بھی ہمارا ریکارڈ ہے، یہ بھی ہم نے ریکارڈ بنایا کہ ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اگر کوئی بچے کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے تو ہم روز ہر سکول میں جھگڑا ہوتا ہے، سکول والے کہتے ہیں یہ ٹیکس کے پیسے ہیں، یہ بل ایک اور آ گیا آپ کے نام، یہ بھی ذرا دے دیجئے، اور پھر وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں. اچھا بابر صاحب، آپ اس حکومت کو تاجر حکومت کہتے ہیں اور تجارتی خسارہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنا زیادہ ہے، $18 ارب. یہ بھی جی ایک المیہ، ایک وجہ اس کی المیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو خدا کے ساتھ جنگ کہا گیا نا، وہ صرف ایک چیز ہے، سود. خدا کے خلاف اعلان جنگ. اس میں برکت کبھی نہیں ہو سکتی، وار ڈکلیئرڈ کبھی اپان. بھی. ٹھیک ہے جی، وہ اس کی شرح میں جو اضافہ ہوا تھا نا، اس کی جو بلندی ہوئی تھی، وہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے. یہ ادارہ شماریات پھر گورنمنٹ کے فگرز ہیں، ہمارے فگرز نہیں ہیں.
जुलाई से लेके अप्रैल तक ये 11 माह जो बनते हैं, जुलाई पिछले साल से लेके इस साल अप्रैल तक 11 माह, इसमें 17 अरब 92 करोड़ डॉलर का खसारा हुआ है। अब डॉलर जो रहा है ये 103 से 105 रुपए इस अरसे के दरमियान रहा है। ये जो 17 अरब और 92 करोड़ है, आप यकीन करें, आप पूरी रात बैठी रहें, आपको नहीं पता लगेगा कि कितने खरब रुपए बनते हैं। ये कोई कैलकुलेटर चाहिए अच्छी तरह, मुझे भी नहीं पता लगेगा, मुझे तो 2 दिन चाहिए, गिनती मेरी इतनी बुरी है, पूरी कौम नहीं ये समझ सकेगी। इस किस्म के नुकसानात करवाने वाले फिर वो टेलीविजन के ऊपर बैठे होते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं जमहूरियत छा गई है जी, देखें जी अब तो को मसला ही को नहीं रहा, कंटेनर घर चला गया, कादरी साहब भी चले गए, अब तो मसला क्या है? मसला जमहूरियत का ये है कि जमहूरियत गुम करदा रहा है, उसका रास्ता अवाम के दरवाजे पर, गरीब की कुटिया तक जमहूरियत वहां से उठती है और वहां उसकी जरूरत है जहां पे वो लोग रहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उस निजाम से तवक्को रखते हैं कि ये निजाम उनके लिए कुछ करेगा। और आखिरी बात इस पे जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि बैरूनी तिजारत में मजीद नुकसान होने जा रहा है। कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, फिर बताऊंगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक भी लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुड गवर्नेंस की कहानी आपको सुनाएंगे। 81 लाख रुपए का जुर्माना पड़ गया, काम कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ये जरूर जानिएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज जी। जरा आपको गुड गवर्नेंस का किस्सा भी सुनाते हैं, वो गवर्नेंस जिसके नतीजे में हमें 81 लाख डॉलर्स का जुर्माना पड़ गया। बाबर साहब, ये क्या था, हमें मिला क्या है जिसपे हमें इतना जुर्माना देना पड़ा? देखिए 81 लाख डॉलर्स तो आपने कह दिया, लेकिन 60,000 डॉलर बाकी रह गए। वो उसके सामने थोड़े से लग थोड़े से, लेकिन 103 रुपए से ज्यादा का डॉलर है आज, इसलिए वो जुर्माना इतना बड़ा बन गया। ये जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है और ये वही वजीर साहब हैं जिनके जहाज तो उड़ते हैं, जिनके पेट्रोल पंप नहीं चलते। पंजाब में जिन्होंने CNG बंद करके रखी हुई है और जिनकी वजह से बुरान, एक मुआहदा भी किया है, के ऊपर बुरान आता है और मुआहदे के ऊपर मुआहदा जी, हमने तो उसका शक दूर कर दिया है। अब कौम उस पर अपना तबसरा कर रही है सारी जगह पे। पहली दफा इस गवर्नमेंट के आने के बाद पेपरा रूल्स के मुताबिक PSO ने ये LNG की खरीदारी के लिए एक टेंडर दिया। सही। अब मैं किसकी तरफ देखूं, किसी इदारे की तरफ जो इसका नोटिस ले, कोई अदालत जिसकी तरफ इसका नोटिस ले। दुनिया टीवी ने तो नोटिस ले लिया है। हम बता रहे हैं आपको कि जून में LNG की खरीदारी के लिए टेंडर हुआ। पेपरा रूल्स का मतलब यह है कि आप इंटरनेशनल फर्म्स को बुलाते हैं। पेपरा रूल्स का मतलब यह है कि ओपन बिडिंग होती है, सारे लोग आते हैं और बंद लिफाफों में अपनी ऑफर देते हैं कि मैं इतने की आपको LNG सप्लाई करूंगा, और फिर उसके बाद वो लिफाफे खुलते हैं सबकी मौजूदगी में। फिर अगर गलत हो जाए ठेका तो फिर सीधा वो लोग रिट कर देते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से मामला सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है, लोगों की नजर में भी आ जाता है। ये तो आप वो बातें बता रहे हैं ना जो बड़ी अच्छी जगहों पे होती है, प्लान तरीके से होती है। लेकिन ये पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था किताब की बात कर रहा था, पाकिस्तान के कानून की किताब की मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब हुआ क्या, उन्होंने कहा जी हमारे पास टाइम थोड़ा है और इस ठेके पे हम नहीं जा सकते। अब फिर क्या होगा, कतर में फिर बैठे हुए हैं ना जी, जो हमने सफीर भी अपना इसी बात के लिए लगाया हुआ है, फिर वहां एक बिजनेसमैन दोस्त हमारे साबिक सेनेटर वो भी बैठे हुए हैं। तो ये हुआ ये कि ये ठेका मनसूख करने का जो जुर्माना पाकिस्तान को पड़ा वो 81,60,000 डॉलर है जो पाकिस्तान के लोगों को देना पड़ेगा। अच्छा, और पता नहीं कितने करोड़ हैं, अरब से भी ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। असली बात यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। पूछना सबसे पहले जिम्मेदारी है काबीना के इंचार्ज होते हैं वजीर आजम। उनका काम है कि वो नजर रखें इनकी कार्रवाइयों पे, और उनका काम है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो पेपरा की तरह के इदारे हैं, या वो इदारे जो नेपरा की तरह के इदारे हैं, या वो इदारे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के पैसे जाया नहीं होंगे, उनको कभी बुला के शाबाश ही दे दे। वजीर आजम एक इजलास मैं आपको तजवीज दे रहा हूं, उनकी बुला लेना, आप इजलास बुला लें इनका। और किस तरह से इन इदारों ने फिर पेपरा रूल्स जो बने हुए हैं कानून के मुताबिक, उनके ऊपर किस तरह से इन्होंने फिर अमल दरामद करना। आप इनकी ड्यूटी लगा के तो देखें।
آپ ان سے شائع ہوئے نہ کریں نا, ان کو آپ بلائیں. اچھا, دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہی تھی کہ کراچی کے اندر بتہ بڑھتا ہی جا رہا تھا, چٹیں آ رہی تھی, ساتھ بندوق کی گولیاں آ رہی تھی, اب کدھر گئی گولیاں, کدھر گئی چٹیں, وہ کیوں ایسا کنٹرول ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی آپشن قانون کے پاس بھی باقی ہے اور قانون جاگ رہا ہے, ریاست جاگ رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے موجود ہیں, صحیح. تو پھر گڑبڑ خود ہی ڈیٹرنس سے, یہ تھیری ہے بہت مشہور, تھیری آف ڈیٹرنس قانون کی, اس کا اثر ہوتا ہے کہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ سارا نقصان اب قومی خزانے سے بھرا جائے گا, آپ کی جیب سے, ہماری جیب سے بھرا جائے گا. درست ہو گیا. بابر صاحب, عوام کی آواز بھی ذرا پہنچا دیں. عوام کیا کہتے ہیں ہمارے ٹویٹس؟ آج عوام کی آواز کے لیے پھر کراچی چلتے ہیں. چلے, سب سے پہلے یہ ایل اے, انہوں نے نام اپنا لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا سر مائی بردر ڈائڈ آف نیگلیریا. کراچی پلیز ریز یور وائس اگینسٹ ڈرٹی واٹر ہائیڈرنٹ ان کراچی. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, ایک تو ہماری طرف سے, دنیا کی طرف سے افسوس اس موت پہ, اور آپ نے کہا کہ یہ پانی کی وجہ سے انفرنس یہ ہے آپ کا ہوا ہے. میں نے خود سابق صدر کو, مختلف لوگوں کو سندھ کے اندر فون کر کے اس ایشو کی طرف متوجہ کیا ہے یہاں آنے سے پہلے, جب آپ کا میں نے یہ نیگلیریا والا دیکھا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی, آپ کی بات ہم انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے. اگلے ہیں جی احسن لطیف انجینئر, یہ کہتے ہیں کہ ناٹ میٹرو بس, میٹرو بس نہیں, انڈر پاس بھی نہیں, پیلی ٹیکسی بھی نہیں, بٹ دی مین کرائٹیریا ٹو رینک اینی کنٹری ڈیولپ از, صرف ایک معیار ہے کہ کسی ملک کو مہذب کہا جا سکتا ہے یا ترقی یافتہ, ہاؤ لیس ڈفرنس بٹوین رچ اینڈ پور دیر, کہ جو غریب اور امیر کے درمیان کتنا کم سے کم فرق ہے. یہاں تو غریبوں کے جزیرے, امیروں کے محلات, ان کے درمیان بود المشرقین, جتنا مشرق مغرب کے درمیان فرق ہے. ڈاکٹر عبد القدیر میمن صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں میرا NA 211 کا فیڈرل منسٹر انڈسٹری نے 7 سال میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سٹی کو 1 روپے کی بھی کوئی بھی ڈیولپڈ سکیم نہیں دی ہے. کیا کمال ہے بھائی, یہ NA 211 سندھ میں ہے, اور انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں غالباً یہ جتوئی صاحب کی نیشنل پیپلز پارٹی سے, آپ توجہ کریے جی. محمد ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں سر پنجاب گورنمنٹ نے کلرکس کے اسکیل اپ گریڈ کر دیے. یہ تو اچھی خبر ہے ذوالقرنین صاحب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایم فل اور PhD ٹیچرز کہاں جائیں, یو آر اونلی ہوپ فار آور ڈیو اسٹیٹس ایز BPS. وی آر ود یو اینڈ ویل کیپ آن ٹاکنگ فار یو. ڈاکٹر علی شیخ صاحب ہیں, سر ایک گزارش ہے, ہر پاکستانی کو کہیں کہ ایک درخت لگائے اور بچوں کی طرح اس درخت کی پرورش کرے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جمال داؤد پوتا صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ پرائیویٹ بینک امپلائیز کو پریشان کیا جاتا ہے, بے عزت کیا جاتا ہے. ہیرسمنٹ ایٹ دی ورک کا قانون موجود ہے جی, ادھر بھی دیکھیے, بینک والے بھی دیکھیں, اور ملازمین اس کے تحت جا سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی شکایت ہو. مرزا عمران صاحب ہیں, ڈیئر سر لاہور میں تو اورنج ٹرین بھی چل رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں سرائکی علاقوں کا کیا قصور ہے. وہی جی جو پٹواری علاقوں کا قصور ہے. ہم بھی نہیں بولتے اپنے لیے, آپ بھی نہیں بولتے, سب کے لیے بولنا چاہیے. آئیے مل کے بولتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے بابر صاحب, عوام کی آواز تو ہم نے پہنچائی, وقت بھی پروگرام کا ختم ہوا. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے. آج شب معراج ہے, اور آج کے دن کا خوبصورت تحفہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بھی دیا. آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے کے گئے, اس حوالے سے ذکر آئے گا, اور اس میں جو سکھ ہے, جو معلوم ہے یو لاسٹ یور مدر آن دس ڈے ٹو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شاناں سب بنیاں.
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا آن وت وی او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا کتھے میر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سلام یا رسول سلام